मैं नहीं चाहता कि क्विटो के बाप को इस बात का पता चले कि तुम में वकार की कमी है। ये वकार की कमी मेरे लिए एक दब्बा साबित होगी और आइंदा चलकर तुम्हारे लिए मोहलक बन जाएगी। ओशान, ये लोग दुआ मांग रहे हैं, मैं क्या करूं? ये सुकून ढूंढने का एक तरीका है, तुम्हारे पास भी कोई ना कोई अपना तरीका जरूर होगा। ओशान ने सरगोशी की। हाँ, मैं एक ऐसी औरत का तस्वुर कर सकता हूँ जिसके चेहरे पर बुरे बुरे से अनगिनत दिल होते हैं। शहजाद ने कहा, ऐसी औरत की मिसाल उस रात जैसी है जब सितारे नहीं निकलते। मुझे खुशी है कि तुम मौत के जबड़ों में बैठकर भी शगुफ्ता मिजाजी का दामन थामे हुए हो। ओशान ने कहा, लेकिन फर्जंद, वकार मेरे नजदीक बेहद अहम है। मुमकिन है तुम में फख्र का जज्बा ना हो, लेकिन मैं फख्र के जज्बे से माला माल हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी हमाकत से मेरे इस नाज को पामाल करो। मुझे इस रेड बेल्ट वाले के बाप के सामने नादिम ना होना पड़े। ये लोग खासे सख्त जान लगते हैं। शहजाद बड़बड़ाया। जवाबन ओशान ने उसका कंधा थपथपा दिया। घबराने की जरूरत नहीं ओशान, शहजाद ने सरगोशी की। पहले भी एक बार मर चुका हूँ, इसलिए मौत से मुझे कभी डर नहीं लगता। तुम्हारा वकार मजरूर नहीं होगा। ओशान अलविदाई अंदाज में उसके सामने झुका और बाईं आंख के नीचे इस अंदाज में उंगली फेरी जैसे वो डलके हुए किसी आंसू को पूंछ रहा हो। ये महज एक दिखावा था जिस पर शहजाद का जी चाहा कि वो खिलखिलाकर हंस पड़े। ओशान पीछे हट गया। शहजाद के हरीफों ने अपनी सफेद कमीजें उतार दी थी। उनके मजबूत जिस्म देखकर शहजाद ने कनखियों से मिसेज लामो की तरफ देखा। वो होंठ बीचे इस अंदाज में खड़ी थी जैसे सांस ना ले रही हो। मारे हिजान के उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था, आंखें दहकती हुई महसूस हो रही थी। वो दोबारा अपने हरीफों की तरफ मुतवज्जे हुआ। जिस्मानी हालत से वो सब के सब हैवी वेट लिफ्टर नजर आ रहे थे। क्विटो ने इजाजत तलब अंदाज में ओशान की तरफ देखा। ये नौजवान, ओशान ने शहजाद की तरफ उंगली से इशारा किया, कुछ दिनों तक मेरी शागिर्दी में रहा है। अब जो कोई भी इस नौजवान से दूर रहेगा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आबनूसी चेहरे वाले ने कहा, ये गोया ओशान और मिसेज लामू दोनों ही के लिए तंबी थी। इस पर ओशान ने क्विटो को मुखातिब करते हुए दरियाफ्त किया, मेरा ख्याल है ये तमाम आदमी तुम्हारे कराटे क्लब के तुलबा हैं। ये लोग जबरदस्ती अंदर आ घुसे हैं। क्विटो ने जवाब दिया, नामुमकिन। दरवाजे से एक मुसल्ला मुहाफिज की गुराहट सुनाई दी। मैं यहाँ बरसों से हूँ, कभी किसी को ऐसा करने की जुर्रत नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। ओशान ने हाँक लगाई। बहरहाल क्विटो, हम देखेंगे कि तुम्हारे आबाओ अजदाद ने इन लोगों को क्या कुछ सिखाया है। शहजाद ने क्विटो के हलक से एक करा से निकलती सुनी। इस मामले में आबाओ अजदाद को घसीटने की क्या जरूरत है? क्विटो ने कहा, फिक्र ना करो। आबनूसी चेहरे वाले ने खौफनाक लहजे में कहा, हम तुम्हारे वकार को ठेस नहीं लगने देंगे। हमारी स्याह कुव्वत भी पुरवकार है। तुम्हारी स्याह कुव्वत को महसूस करके मेरा बूढ़ा दिल कांप रहा है। ओशान ने मजीद इंकिसार से कहा, और जहाँ तक क्विटो हाउस का ताल्लुक है तो इसका बाप वीटो से मेरी पुरानी दोस्ती है, लिहाजा यहाँ के लिए भी मेरे दिल में बेपनाह एहतराम है। अचानक एक नारा बुलंद हुआ। आठों आबनूसी चेहरों वाले दायरे में फैल गए। मौत का भयानक खेल शुरू होने वाला था। टाइगर ने अपने पांव फर्श पर लम्हे भर को फिसलाकर उन्हें ऐसी पोजीशन में रख लिया कि उसका पूरा जिस्म हर समत में आसानी से हरकत कर सके। शहजाद हैरान था कि इस मौके पर उसका उस्ताद उससे वकार का तकाजा कर रहा था। गालिबन उसकी वजह यह थी कि ओशान को अपने शागिर्द का पहला मुकाबला देखने का मौका मिल रहा था, इसलिए वो अपनी साख पर आंच आते नहीं देख सकता था। शहजाद अब उन सब से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। शहजाद की आंखें तेजी से गर्दिश कर रही थी। उसने दायरे की सूरत में फैले हुए 8 आबनूसी चेहरों को देखा और फौरी तौर पर लाहे अमल तय कर लिया। अगले लम्हे वो उछल पड़ा। उसका पूरा जिस्म बैक वक्त चारों हाथों और पैरों से हमलावर हुआ। दाईं समत में एक लम्हे के लिए वो झुका नजर आया, लेकिन दूसरे लम्हे वो बाईं जानिब झुक गया था। 2 आबनूसी जिस्म उससे दूर हट गए, जबकि वो तेजी से पीछे हटकर अकबी आदमी पर हमलावर हो चुका था। शहजाद ने बैक वक्त 3 आदमियों पर हमला किया था और उसके जिस्म ने इतनी तेजी से हरकत की थी कि मिसेज लामो के लिए उस पर निगाह रखना मुश्किल हो गई थी। शहजाद ने हमला जरूर किया था, लेकिन वो तीनों ही उसके वार बचा गए थे। उसी लम्हे एक नफरत से सुलगती हुई आंखों वाला शख्स दायरे से निकलकर 2 कदम आगे आ गया। शहजाद दरअसल यही चाहता था। आगे बढ़ने वाले के बाजू जिस्म के सामने आर पार हालत में थे और उसकी कलाइयां ढीली डाली लग रही थी। वो जैसे ही आगे आया, दायरा इस अंदाज में सिमटा के एक और स्याह फाम ने आगे बढ़ने वाले साथी की जगह ले ली। गोया दायरा अब मुकम्मल था और उनका एक आदमी शहजाद से मुकाबले के लिए पहुंच चुका था। शहजाद ने देखा कि उसने दुआ कोटड़ी का अंदाज इख्तियार नहीं किया। ये कराटे का एक मखसूस अंदाज है जिसको हमला करने से पहले इख्तियार किया जाता है। ये अंदाज अमूमन वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके जिस्म छोटे होते हैं। जिस्म और कदावर लोग चूंकि इस अंदाज में मुज़ीका खेज रखते हैं, इसलिए वो इसे इख्तियार करते हुए कुछ अच्छा महसूस नहीं करते। चलो पिगी, क्या सोच रहे हो? रेड बेल्ट वाले लीडर ने कहा।
پگی غالباً اس نوجوان کا نام تھا جو دائرے کے اندر آ گیا تھا۔ آواز سنتے ہی وہ حملہ ہوا۔ اس نے تیزی سے ایک ٹانگ پھیلائی، پھر شہزاد کی کھوپڑی کی طرف سٹروک کیا۔ شہزاد کے جسم نے کسی غسیلے ناک کی طرح بل کھا کر اس کا حملہ ناکام بنایا، اور اسی لمحے شہزاد کی خنجر کی طرح اکڑی ہوئی انگلیاں حملہ کے پیٹ میں ناف سے ذرا نیچے دھنس گئیں اور دوسرے ہاتھ سے ڈاؤن سٹروک لگایا، جبکہ اس کا گھٹنا بجلی کسی تیزی سے چہرے کو تباہ کرنے کے لیے لپکا۔ اسی لمحے پیٹ سے ہٹنے والی انگلی اس شخص کی کن پٹی پر پہنچ گئی۔ سیاہ فام بلیک بیلٹ کا جسم یوں فرش پر گر گیا جیسے کوئی آبنوسی مجسمہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ اس کی روح کفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی بے یقینی کے تاثرات تھے۔ اس کا حملے کے لیے مڑا ہوا بایاں بازو مرتے وقت بھی اسی حالت میں تھا۔ شہزاد نے دائرے میں کھڑے باقی 7 افراد کی طرف دیکھا۔ سب کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں، چہروں سے یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی سمجھ میں نہ رہا ہو کہ کیا ہو چکا ہے اور کیوں ہو چکا ہے۔ اسے قتل کر دو۔ اس طویل اور نیچی چھت والے کمرے میں یہ آوازیں گونج اٹھی۔ شہزاد نے ایک نظر اپنے استاد اوشان کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی کارکردگی کے بارے میں اس کی رائے جاننا چاہتا تھا، اور یہ اس کی غلطی تھی۔ کسی برق رفتار سانپ کی طرح ایک سیاہ ہاتھ اس کے چہرے تک پہنچ گیا تھا، اور اس سیاہ ہاتھ نے نہ صرف اس کی آنکھوں میں بلکہ اس کے ذہن میں بھی تاریکی اتار دی تھی۔ لیکن سر کے بل فرش کی طرف گرتے وقت ایک لمحے کے لیے جیسے ہی اسے فرش کی سفیدی نظر آئی، شہزاد نے اپنے ڈوبتے ہوئے ذہن کو تیزی سے سنبھال لیا۔ ایک لمحے کی غفلت اسے موت سے ہمکنار کرنے والی تھی۔ وہ بال بچ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ تیزی سے فرش پر جمائے۔ اسی ایک لمحے میں ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں کے درمیان آ گئی۔ کونیوں میں ذرا سا خم پیدا کر کے اس نے اپنا جسم اچھال دیا، اور اچھلتے وقت اس نے دونوں ٹانگوں کو ٹویسٹ دیا، جس سے ٹانگ سے حملہ کرنے والے کا گھٹنا ٹوٹ گیا۔ وہ کلہوں کے بل گر رہا تھا کہ شہزاد کے بائیں ہاتھ نے اس کی کھوپڑی پر کلہاڑے جیسا وار کیا۔ سیاہ فام کی کھوپڑی کچے ناریل کی طرح پھٹ گئی اور وہ بے آواز گر گیا۔ ایک اور سیاہ فام نے ٹانگ سے شہزاد پر حملہ کیا۔ شہزاد نے پھرتی سے نہ صرف اس کی ٹانگ تھام لی بلکہ اسے اس انداز میں اپنی طرف جھکا دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ سیاہ فام کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز پیدا ہوئی اور لاش شہزاد کے ہاتھوں سے اچھل کر ایک اور شخص پر گری جو عقب سے شہزاد کی گردن پر کھڑی ہتھیلی کا وار کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہی ساتھی کے کندھے پر پڑا اور اس کی کندھے کی ہڈی بھی چٹک گئی۔ وہ لڑکھڑایا، لیکن اس وقت تک شہزاد کی ٹھوکر اس کی رانوں کے درمیان لگ چکی تھی۔ پھر اس کے گلے پر بھرپور ہاتھ پڑا اور وہ اپنے ہی ساتھی کی لاش سے لپٹا ہوا خود لاش بن گیا۔ دونوں لاشیں ایک ساتھ فرش پر گر گئیں۔ اب شہزاد کے سامنے 4 حریف باقی تھے۔ ریڈ بیلٹ والا کوئٹو ابھی تک میدان میں نہیں اترا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر یوں کھڑا تھا جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ شہزاد نے اپنے 4 حریفوں کو بغور دیکھا۔ ان میں اب پہلے جیسا جوش و خروش نہیں تھا۔ ان کی ہچکچاہٹ سے استفادہ کرتے ہوئے شہزاد نے کنگ فو کی ایک خاص تکنیک استعمال کی۔ ایک اور گھٹنا ٹوٹ گیا۔ اس کے حلق سے دلدوز چیخ نکل گئی تھی۔ وہ فرش پر گر گیا اور بری طرح چیخنے لگا۔ اس کی چیخوں سے باقی 3 حریفوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہم تینوں کو ایک ساتھ حملہ کرنا چاہیے، ایک حریف غرایا۔ انہوں نے نصف دائرے کی شکل میں شہزاد کو گھیر لیا۔ شہزاد نے اس شخص کی طرف دیکھا جس نے ایک ساتھ حملہ کی تجویز پیش کی تھی۔ یہ ایک داڑھی والا سیاہ فام تھا۔ اس کے چہرے سے درندگی ظاہر ہو رہی تھی۔ داڑھی کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ مزید سیاہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خفیف سی سفیدی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر 2 چھوٹے چھوٹے الاؤ بھڑک رہے ہوں۔ غصے کی وجہ سے اس کی بانچوں پر جاگ کے بلبلے نظر آ رہے تھے۔ ایک سیاہ فام نے نفرت سے نعرہ لگایا۔ 2 نفرت کا نعرہ مزید ہیجانی ہو گیا۔ 3 یہ ایک چیخ تھی جو لمحے بھر کو اس کمرے میں گونجی، اور اس کے ساتھ ہی گنتی گننے والے نے دائیں پاؤں سے حملہ کر دیا، جبکہ اس کے دونوں ساتھیوں نے پنچ استعمال کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ شہزاد نے تیزی سے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ اس کمرے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ کراٹے سیکھنے میں کام آنے والے آلات تھے۔ شہزاد خود کو ان تینوں کے حملوں سے بچاتا ہوا اس میں حرکت کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح دیوار کے قریب رکھے ہوئے باکس کے قریب پہنچ جائے جس میں آہنی گولیاں بھری ہوئی تھی۔ لوہے کی وہ گولیاں تھیں جن کے ذریعے کراٹے سیکھنے والے اپنی انگلیوں کو بناتے تھے۔ وہ اس باکس سے کچھ دور رک گیا۔ باکس اس کی کمر جتنا اونچا تھا۔ عقل سے اندھے تینوں حملہ ور اس پر چاروں ہاتھ پیروں سے حملہ کر رہے تھے، لیکن ان کا ایک بھی وار کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ یوں شہزاد کو اوشان کی اس نصیحت کی اہمیت کا اچھی طرح سے احساس ہو گیا جو اس نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے کی تھی۔ شہزاد نے اس وقار کو برقرار رکھا تھا، جبکہ اس کے باقی ماندہ تینوں حریف نہ صرف ضبط کا دامن کھو بیٹھے تھے بلکہ انہوں نے اب اندھا دھند ہاتھ چلانے شروع کر دیے تھے۔ ان تینوں میں سب سے زیادہ غصے اور نفرت کا شکار سیاہ تیزی سے پنچ استعمال کرتا ہوا اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ شہزاد کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے فرش سے قدرے اچھلتے ہوئے ایڑی چلائی۔
سیاہ فام کے حلق سے ایک تیز کراہ نکل گئی اور وہ اس کے کندھے کے اوپر سے ہوتا ہوا سر کے بل باکس میں گر گیا۔ عقب سے اس کے دونوں ساتھیوں نے شہزاد پر بھرپور ٹھوکریں لگائی تھی، لیکن یہ ٹھوکریں خود ان کے ساتھی ہی کی پشت پر پڑی، جس کے نتیجے میں وہ سر کے بل آہنی گولیوں کے باکس میں گرا تو ایک ہی لمحے میں اس کا منہ اور کھوپڑی اصلی حالت کھو بیٹھی۔ آہنی گولیاں اس کے چہرے اور کھوپڑی میں دس گئی تھی۔ شہزاد نے وال سکپ کا مظاہرہ کیا اور ٹائلوں پر اس کے پاؤں یوں تھرکے جیسے وہ رقص کا ایک راؤنڈ پورا کرنے کے بعد اپنے کسی ساتھی کی طرف بڑھ رہا ہو، لیکن در حقیقت وہ اپنے ایک حریف کی طرف لپکا تھا۔ 8 میں سے صرف 2 حریف باقی تھے۔ ان کے چہروں سے بھی خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ وال سکپ شروع کرتے ہی شہزاد نے 2 اینٹیں اٹھا لی۔ یہ صندوق کے قریب ہی ایک پنچ پر پڑی تھی اور پھر جیسے ہی ایک حریف سامنے سے حملہ ور ہوا، شہزاد کے پہلو میں جولتے ہوئے بازوں نے نصف دائرے سے تیزی سے حرکت کی۔ دونوں بازوں کی یہ حرکت بے حد قیامت خیز تھی، کیونکہ جہاں دونوں ہاتھوں کا تصادم ہونا تھا وہاں دونوں ہاتھوں کے درمیان اس کے حریف کا سر پہنچ چکا تھا اور شہزاد کے ہاتھ میں وہ اینٹیں تھیں جنہیں کراٹے کے ماہر اپنی ہتھیلی کی چوٹوں سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں اینٹیں تیزی سے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی تھی اور پھر اس کے حریف کی کھوپڑی اور چہرے کا کچومر نکل گیا۔ اینٹیں ٹوٹ گئی اور ان کے ٹکڑے خون آلود ہو کر فرش پر گرنے لگے۔ شہزاد نے دونوں پنجوں کے بل چھلانگ لگائی تھی اور گرتے ہوئے حریف کے اوپر سے ہوتا ہوا اس کی پشت پر پہنچ گیا۔ اس کی ایڑی کی چوٹ حریف کی پشت پر پڑی، جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے آخری حریف کے روبرو کھڑا تھا۔ آخری حریف ہاتھ لٹکائے کھڑا تھا اور اس کا منہ حیرت اور خوف سے پھٹا پھٹا سا نظر آ رہا تھا۔ لعنت ہو تم پر ملون! وہ اچانک ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ اس نے پوری قوت سے گردشی انداز میں کوہنی کا وار کیا۔ اس کی کوہنی شہزاد کے کان کے پاس سے گزر گئی۔ اسی لمحے شہزاد نے اپنا کندھا اچھالا۔ چوٹ حملہ کی بغل میں لگی، جس سے اس کا توازن بگڑ گیا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے اچھل کر دونوں پیروں سے شہزاد کے گھٹنوں پر چوٹ لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن شہزاد وہاں سے دائیں طرف نکل چکا تھا۔ تم پر آسمانی برکتیں نازل ہوں، شہزاد نے کہا، اور اس کی دائیں ہتھیلی کی پہلی برکت سیاہ فام بلیک بیلٹ فائٹر کی کھوپڑی کے وسط میں نازل ہوئی۔ وہ فرش پر گرنے سے پہلے ہی لاش بن چکا تھا۔ اس کی کھوپڑی ٹوٹ گئی تھی۔ شہزاد نے آخری حریف کی طرف لپک کر دیکھا تک نہیں۔ وہ والز کے کسی ماہر کاس کی طرح اس شخص کے قریب جا پہنچا تھا جس کا گھٹنا توڑ کر وہ دوسروں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک فرش پر پڑا کرا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی شہزاد کو اپنے سر پر پہنچتے دیکھا، وہ بری طرح چیخ پڑا، نہیں، میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر تم میری ایک بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دو تو میں سمجھ لوں گا کہ واقعی ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ شہزاد نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بے حد پرسکون تھی، جیسے وہ ابھی 8 آدمیوں سے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ ان سے کسی دلچسپ کھیل میں مصروف رہا ہو۔ جس شخص کا گھٹنا ٹوٹا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں امید کا چراغ روشن ہو گیا۔ اس نے سوالیہ نگاہ سے شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا سوال ہے؟ اگر مجھے معلوم ہوا تو ضرور جواب دوں گا۔ جس عورت کے چہرے پر ان گنت برے برے دل نہیں ہوتے وہ کیسی لگتی ہے؟ کیا؟ سیاہ فام حیرت سے چیخ پڑا۔ اوشان کا کہا کمرے میں گونج اٹھا۔ جواب دو! شہزاد کا لہجہ بدل گیا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ ہکلانے لگا۔ یاد رکھو، ایسی عورت کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہے جس رات کو ستارے نہیں نکلتے، شہزاد نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور وہ سیاہ فام خوف و حیرت میں ڈوبا ہوا تائید میں سر ہلانے لگا، لیکن اگلے لمحے اس کی گردن ڈلک گئی۔ شہزاد نے اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے چہرے پر ٹھوکر اور ہتھیلی سے اس کی کھوپڑی پر وار کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلا تھا اور اپنے حریف کے اوپر سے گزرنے کے دوران ہی یہ دونوں وار کر کے اس نے آخری بلیک بیلٹ کا بھی کام تمام کر دیا تھا۔ وہ فرش پر پہنچا اور کوئٹو کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مجھے آپ جیسے ریڈ بیلٹ سے مسافہ کرنے کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے؟ کوئٹو کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار تھے۔ اس نے اپنے 8 بلیک بیلٹ ساتھیوں کا جو حشر دیکھا تھا، اس کی اس نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ شہزاد کے سلسلے میں اسے جو غلط فہمی تھی وہ نہ صرف دور ہو گئی تھی بلکہ اس نے کوئٹو کو خوف و ہراس میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ کوئٹو کا سر دائیں بائیں حرکت کرنے لگا۔ مجھ سے دور رہو۔ میرے مسکین اور منکسر المزاج شاگرد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کوئٹو؟ اوشان کی ہانک سنائی دی۔ یہ مسکین شاگرد نہیں ہے، کوئٹو نے احتجاج کیا۔ آپ نے ہمیں دھوکے میں رکھا محترم اوشان، یہ شخص ماسٹر ہے۔ ماسٹر؟ اوشان نے کہا۔ انداز تضحیک آمیز تھا۔ شہزاد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے اوشان اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔
وہ ایک لمحے کے لیے فضا میں معلق نظر آیا اور دوسرے لمحے شہزاد کراتا ہوا لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ چونکہ چوٹ مہلک نہیں تھی اس لیے اسے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اسے تو یہ بھی پتہ نہ چلا کب اوشان فضا میں اسی حالت سے اس کے بائیں طرف پہنچا اور پھر اس سے قبل کے شہزاد کا بایاں بازو اس کے حملے کو روکتا۔ اس کے کندھے پر چوٹ لگ چکی تھی جس نے اسے لڑکھڑا کر دیوار تک پہنچا دیا تھا۔ تمہارا بایاں بازو اب بھی میری مرضی کے مطابق پھرتی نہیں دکھاتا، اوشان نے غصے سے کہا اور کوئٹو کی طرف متوجہ ہوا جو دونوں ہاتھ باندھے تعظیم سے کھڑا تھا۔ کوئٹو، میں جا رہا ہوں۔ جانے سے پہلے ایک بزرگ کی حیثیت سے تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہمتن گوش ہوں محترم استاد، کوئٹو بڑبڑایا۔ بدی اپنے دامن میں شکست لے کر پیدا ہوئی تھی۔ برائی کے نصیب میں وقتی طور پر خواہ کتنی ہی کامیابیاں ہوں لیکن اس کا مقدر شکست سے آراستہ ہے۔ جتنی بڑی برائی ہوگی اتنا ہی عبرتناک انداز شکست ہوگا۔ میں تمہیں تمہارے قابل فخر باپ اور اپنے دوست کی خاطر زندگی کا تحفہ دے کر جا رہا ہوں، اس کی ہمیشہ قدر کرنا۔ کوئٹو نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں محترم اوشان، آپ کی بخشی ہوئی زندگی کے تحفے کو میں آپ کی ہدایت کے مطابق ہی گزاروں گا۔ شہزاد سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہ مسز لامو پر جمی ہوئی تھی جس کا چہرہ راکھ کی رنگت اختیار کر گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم ایک گن مین ہو، وہ بڑبڑائی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم فن حرب کے اتنے ماہر بھی ہو۔ تم مجھے یہاں لائی تھی، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ شہزاد نے اس انداز میں کہا جیسے اسے مسز لامو سے کوئی شکایت نہیں۔ بہرحال تم ہماری مہمان ہو، بتاؤ اب کہاں چلنا ہے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مسز لامو نے کہا۔ شدید بھوک؟ اوشان اپنے مخصوص انداز میں ہی کر کے ہنس دیا اور کوئٹو کے جھکے ہوئے کندھوں کو تھپ تھپا کر شہزاد اور مسز لامو کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں بیرون دروازے کی طرف جا رہے تھے جسے گارڈ نے کھول دیا تھا اور خود بڑے ادب سے دروازہ تھام کر کھڑا تھا۔ جنرل لامو نے پیغام لانے والے شخص کی باتوں کو غور سے سنا اور اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے بے پناہ فکرمندی جھلک رہی تھی۔ پیغام لانے والے شخص نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ ناقابل یقین صحیح لیکن ایسا ہو چکا تھا۔